आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे बाशूर सामीन का बाशूर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़ मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है, आपके प्रोग्राम का मेज़बान। सामीन, हमारे तकरीबन 14 साल के प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे, गूगल करिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com। www.talkshoe.com सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। www.talkshoe बातें जूता .com। बहुत सारी नामवर शख्सियात हैं जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, दानिश्वर, नात ख़्वां और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में उनको लेकर आएँ, उनकी सहर की उन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। सामीन, आपको पता है कि जैसे कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है, तो मुनीब सिद्दीकी अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह मुनीब सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने ज़हमत दी है दोबारा से डॉक्टर एमन तौहीद, रिसर्चर हैं कैलिफोर्निया से, इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है। डॉक्टर एमन तौहीद जो हैं, एक तौहीद फैमिली जो है आपको पता है कि पाकिस्तान में और अमेरिका में भी और भी दूसरे ममालिक में भी बड़ी खूबसूरती से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जो मरीज़ हैं, चाहे वो कोविड के हों, कैंसर के भी हों, 24 आवर आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर एमन तौहीद ने भी हाल ही में एक किताब भी लिखी कोविड के हवाले से और लोगों को आगाही भी दी। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जब कोविड की वबा जो थी अपने उरूज पर थी, अपने प्रोग्राम में उनको दावत दी थी, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी मुफीद मालूमात भी फराहम की और अवेयरनेस दी लोगों को कि किस तरह बचा जा सकता है इस बीमारी से और किस तरह फ़ाइट किया जा सकता है इस वबा से। आज हम दोबारा से हमने इनको ज़हमत दी है क्योंकि वबा दोबारा से अपना सर उठा रही है और यूरोप में आप देख रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से शट डाउन हो रही हैं और रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग जो हैं कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह शिकागो अमेरिका में भी लोग दोबारा से कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं और लंदन में भी, और बहुत सारे स्कूल जो हैं शिकागो में भी बंद हो चुके हैं और सबर्ब्स वगैरह में भी बहुत सारी काउंटीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और रेस्टोरेंट्स, बार्स और दूसरी जो बिजनेसेस है जहाँ पर पब्लिक का रश ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान जारी किया गया है कि उनको महदूद किया जाए, उनकी लोगों की सरगर्मियों को दोबारा से महदूद किया जाए। इसी सिलसिले में आज ज़हमत दी है हमने दोबारा से डॉक्टर एमन तौहीद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपसे बड़े अहम गुफ्तगू करेंगे कि बार बार कहा गया कि वैक्सीन तैयार हो रही है। अभी ट्रंप साहब ने भी कहा कि मैंने भी वैक्सीन लगाई है और वैक्सीन आ जाएगी। और आप क्या समझती हैं कि कोई वैक्सीन आ रही है, कोई रिसर्च हो रही है, साइंसदान इस बारे में कर रहे हैं, ये कुछ लोग पुरुमीद हैं या साइंसदान पुरुमीद हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी, इस पे काम हो रहा है और आपने सुना ही होगा रशिया ने तो अनाउंस भी कर दिया था कि वो वैक्सीन बना चुके हैं। लेकिन बाकी जगहों पे काम हो रहा है। यूएस में भी मॉडर्ना का ट्रायल चल रहा है, जीलैड सब काम कर रहे हैं। अभी जो है इसकी मोस्ट प्रोबेबली ये विंटर में आना था, लेकिन आई थिंक जनरल पब्लिक को ये अप्रैल तक अवेलेबल होगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये दोबारा से वबा उभर रही है, कह रहे हैं कि लहर आई है। आप क्या समझती हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी या ये नॉर्मल ही इसे जिस तरह लोगों ने पहले लिया था कि एहतियाती तदाबीर जस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स तक महदूद किया था या सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने शुरू कर दी थी? आप क्या समझती हैं कि पहले की निस्बत इस दफ़ा जो ये लहर दोबारा आई है ये ज़्यादा ताकतवर होगी?
جی ہاں، کیونکہ کرونا وائرس کی طرح کے جو وائرسز ہوتے ہیں یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ فلو دیکھ لیں یا کوئی بھی اس طرح کا وائرس آپ دیکھ لیں جو آپ کے سانس کی نالی کے تھرو جاتا ہے آپ کے اندر, وہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو آف کورس یہ اس کے پیک منتھس ہیں. سمر میں ہم نے اس کو دیکھا پیک میں, اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ آلریڈی دنیا میں پھیل چکا ہے, یہ ایک پینڈیمک بن گیا تھا. ادروائز سمر میں یہ کم ہوتا ہے. تو ابھی ڈیفینیٹلی یہ اس کے ٹف منتھس ہیں, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبروری, یہ 4 مہینے بہت ٹف ہیں. اور کیونکہ اس کا اسٹرین فلو کے ساتھ مل کے کوئی بہت سیریس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو پلیز اپنے گھروں میں محدود رہیں اور اپنے آپ کو کور کریں. اپنی صرف فیملی, جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے جن سے آپ آلریڈی ایکسپوزڈ ہیں, اگر آپ کو ملنا ہے, کوئی دعوت کرنی ہے تو انہی کے ساتھ ملیں. اور ماسک, ڈیفینیٹلی ماسک ضرور کریں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ابھی دیکھ رہی ہوں گی کہ نوجوانوں میں ابھی حال ہی میں شکاگو میں بھی ایک 18 سال کا نوجوان جو تھا وہ متاثر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی کورونا سے. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ نوجوان, پہلے بزرگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے, لیکن نوجوان جو ہیں ان میں بھی یہ اس دفعہ جو آیا ہے کورونا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کچھ نہیں ہے, امیونٹی ہے ڈیفینیٹلی, ینگسٹرز کو بھی کر رہا ہے. ہم نے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا جب یہ ہمیں فیبروری مارچ میں نیوز بننا شروع ہوئی تھی کہ پینڈیمک جو ہے وہ پھیل گیا دنیا میں. اس وقت اٹلی میں ینگ ڈیتھس ہی پتہ چل رہی تھی, بوڑھوں کی ڈیتھس نہیں اتنی پتہ چل رہی تھی. یو ایس میں بعد میں نے دیکھا بوڑھوں میں ہے, باقی دنیا میں یہ ینگسٹرز کو افیکٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن سیریس کنڈیشنز جو ہے یہ کروا سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ ان کی باڈی فزیولوجی کیسی ہے, ان کو کوئی اور کنڈیشن تو نہیں ہے. لیکن ویسے موسٹلی یہ اولڈ پیپل کو ہوتا ہے, بوڑھوں کو, اور جن کو کوئی بیماری ہو, کوئی کرونک بیماری ہو, جیسے کہ ڈائبٹیز ہو گیا یا پھر سانس کی کوئی تکلیف ہے, کوئی سیریس دل کا مسئلہ ہے, تو ان لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ینگسٹر کو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. ہم نے کیسز دیکھے, ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں ینگ لوگوں سے, اور زیادہ تر کوارنٹین بھی ینگ لوگ ہی کر رہے ہیں. اچھا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے لسنر کو کہ اب جو نئی لہر بڑی طاقت سے آئی ہے, کیا احتیاطی تدابیر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی؟ آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں, اپنے رکھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیسن جو بھی کام کر رہی ہے تھوڑی بہت, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ بڑوں میں اور ینگ ایج ٹین ایجرس کے لیے کون سی میڈیسن اس وقت تھوڑی بہت کام کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, ابھی ایف ڈی اے نے ریسنٹلی بالکل ابھی 2 دن پہلے اپروو کیا ریمڈی. ڈاکٹر صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز بریک. ہیلو, سوری سامعین, میں ان سے دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں اور فون کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہی تھیں ڈاکٹر صاحبہ, تو میں ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے. اسی لائن میں ڈسٹربینس آئی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرے خیال میں تھوڑی سی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. آپ کسی میڈیسن کے بارے میں بتا رہی تھیں. جی, ریمڈیسیویر کا بتا رہی تھی. یہ میڈیکیشن پہلے سیویئرلی ایل پیشنٹس جو کرٹیکل ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, ان کے لیے یوز ہو رہی تھی. لیکن ایف ڈی اے نے ریسنٹلی ابھی 2 دن پہلے اس کو اپروو کر دیا ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز کے لیے بھی. تو اگر کسی کو انفیکشن ہے, یہ فلو جیسے فلو کے اندر کہتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو ٹیمی فلو ایک دوا ہوتی ہے, اور سیلٹامیویر, وہ بھی اینٹی وائرل ہے, وہ دے دیتے ہیں تو فلو نہیں پھیلتا. لیکن اگر وہ نہیں لگتی, 48 گھنٹے گزر چکے ہوتے, تو پھر فلو اپنا وہی 7 سے 14 دن پورے کرتا ہے. تو کورونا وائرس کا بھی ایسے ہی ہے کہ ریمڈیسیویر آپ کو اگر لگ گئی ہے یا آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا ہے تو پھر آپ کو یہ اتنا سیویئر نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ میڈیکیشن میں وہی پین کے لیے پیراسیٹامول ہے, پیناڈول ہے. کچھ لوگ ہائیڈروکسی کلوروکوین ٹرائی کر رہے ہیں, کچھ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز میں اس نے افیکٹ کیا ہے. اس کی کچھ ریسرچز پہلے نیگیٹو آئی تھی, لیکن ابھی دے آر اسٹل آن گوئنگ. لوگ اس کو ٹرائل کے بیسس پہ یوز کر رہے ہیں اور اچھے ٹریٹمنٹ بھی آئے ہیں. ایزیتھرومائسین جو ایزومیکس ہے وہ اینٹی بایوٹک یوز ہو رہی ہے. میں یہ سب ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں, پلیز اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. میں صرف وہ بتا رہی ہوں جو یوز کر رہے ہیں لوگ گھر میں, اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز کے لیے. تو ایزیتھرومائسین ایزومیکس جو ہے یہ اینٹی بایوٹک کافی افیکٹو ہے کورونا وائرس کے لیے.
افیکٹو ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے اہم سوال, جیسے بہت سارے لوگ جو سمٹم آتے ہیں ریگولر لوگوں کو, جو فلو عام جو آپ کو پتہ ہے ویدر چینجز ہوتی ہیں بچوں میں بھی بڑوں میں بھی, لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کر لیتے ہیں, پھر ان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. جب ایسی صورت ہے آدمی کو کس طرح پتہ چلے کہ یہ کرونا ہی ہو گیا ہے مجھے؟ وہ اپنے ڈاکٹر سے تو کنٹینیو کرتے ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, لیکن میرے کچھ ایسے بھی دوست سامنے آئے کہ جو وینٹیلیٹر پر بھی گئے اور لیکن کیونکہ ینگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کر دیا. تو کس طرح ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں اور کس طرح ان کو سمٹم پتہ چلیں گے کہ واقعی یہ کرونا ہے؟ دیکھیں جی, کیونکہ ابھی تک کوئی ڈسٹنگوشنگ ایز سچ فیچر نہیں ہے. اگر آپ کو فلو کی طرح کے سمٹم ہو رہے ہیں, اسپیشلی اگر گلے میں آپ کو خراش ٹائپ فیل ہو رہا ہے, گلا دکھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, سر میں درد ہے, تھکان ہے, اور کوئی بھی نزلہ ٹائپ فیل ہو رہا ہے, تو آپ جو ہے اس کے لیے کووڈ ٹیسٹنگ کرائیں یا پھر اپنے آپ کو گھر میں بند رکھ لیں. تو کووڈ ٹیسٹنگ کچھ لوگوں کی آتی ہے. اگر ان کو کوئی سیویئر سانس کی پرابلم جیسے ہی فیل ہوتی ہے فوراً ہاسپٹل جانا ہے. اس سے پہلے ہاسپٹل نہیں جانا ہے. ہاسپٹل میں آپ جا کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو انفیکٹ ہی کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. تو جب تک کہ سیویئر کنڈیشن نہ ہو نہیں جانا ہے. سانس کی پرابلم یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ, اس سے اگر فلو کے سملر سمٹمز ہیں تو آپ گھر پہ رہ کے اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی صاحب کو یا صاحبہ کو کرونا ہو جاتا ہے تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں ان کے بچنے کے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وینٹیلیٹر سے صحت یاب بھی ہو گئے, کچھ لوگ وینٹیلیٹر سے واپس نہیں آ سکے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی, اس کا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. دیکھا جائے تو 1% سے بھی کم ہے. 99 سے زیادہ % لوگ جو ہیں اس سے ریکور کر جاتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں. تو اتنا ڈیتھ ریٹ تو باقی اور کنڈیشنز کا اس سے زیادہ ہی ہے. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, ڈیفینیٹلی یہ پھیل گیا ہے پوری دنیا میں اور ابھی ہمیں کنٹرول ابھی تک نہیں کیا ہے اس کو. WHO بھی کام کر رہا ہے, سب ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک پینڈیمک کی سچویشن ایک دفعہ کنٹرول کر لی تو اس کے بعد پھر یہ اسی طرح ہوگا جیسے آپ فلو کو ہر سال دیکھتے ہیں یا قابو کر لیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ غائب بھی ہو جائے, آپ کو نظر نہ آئے. لیکن ایک دفعہ یہ پینڈیمک کی سچویشن ختم ہوگی تو ہم آگے اس کا ڈیتھ ریٹ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جب تک تو یہ لیس دین 1% ہے. 1% ہے. میں لاسٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی مصروف ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ لاسٹ میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ یہ بھی یہ آیا افواہ ہے یا لوگوں کی رومرز بھی ہوتے ہیں بہت سارے, آپ پتہ ہے کہ ایئر میں بھی یہ جو وائرس ہے پایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, یا کوئی ٹائم لمٹ ہے اس وائرس کی کہ کسی کو اگر کرونا ہے, انہوں نے چھینک دیا یا وہ کھانس رہے ہیں یا کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا, تو ایئر میں کتنی دیر تک یہ رہتا ہے, یا اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ جی ہاں, یہ ایئر میں آ سکتا ہے جس جگہ پہ جیسے کہ کسی کلوز اسپیس میں آپ ہو, کسی ریسٹورینٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں قریب قریب, یا کسی دعوت میں بہت کوئی اسپیس نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ ایئر بورن بن سکتا ہے. جہاز کے اندر یہ ایئر بورن بن سکتا ہے. ہاسپٹل میں جو آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کی انکیوبیشن کرتے ہوئے یہ وہاں پہ ایئر بورن بن سکتا ہے. تو اس کی کچھ اسپیسیفک جگہیں ہیں جہاں یہ ایئر میں آ جاتا ہے اور وہاں کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی لیکن نارمل اگر میں جیسے باہر واک پہ نکلی ہوں تو ڈیفینیٹلی ہوا میں آ کے مجھے ایسے نہیں لگ جائے گا. آپ باہر اپنی واک پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ پارک بھی جا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے دور رہ رہے ہیں. تو بس یہ ہے. اور اس کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ اصل اب لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے جن کو کورونا ہوا ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگوں کو کورونا ہوا ہے وہ ابھی تک 3-4 مہینے کے بعد بھی ان کے بال گر رہے ہیں, ان کو تھکان ہے, باڈی میں پین ہے, یہ چیزیں آپ کو رہیں گی 5-6 مہینے تک بھی رہ رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں کورونا کے, یہ دواؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. کورونا کے بعد یہ سائیڈ افیکٹس رہ رہے ہیں, لوگوں کو برین میں بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ کہ جی ڈاکٹر صاحب سوری, ایک ہمارے لسنر نے سوال کیا ہے آپ سے کہ وہ کسٹمر سروس پہ جاب کرتے ہیں تو ان کو کنٹینیوسلی ماسک پہنے رکھنا پڑتا ہے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے. تو اس صورتحال میں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو بریتھ لینے میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ان کو کورونا نہیں ہے, نہ کوئی فلو ہے, لیکن جو وہ آکسیجن لے نہیں پا رہے صحیح طرح, جو سانس اپنے منہ سے بھیج رہے ہیں وہی واپس لے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جاب کو پر بات کرنی چاہیے یا تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بریک, کیا کرنا چاہیے صورتحال میں ان کو؟ وہ بیچ میں شارٹ بریکس لے سکتے ہیں, اٹھ کے ٹیبل سے جیسے انہوں نے ایک کال ختم کی ہے تھوڑا دیر کے لیے ماسک اتار لیا, پھر دوبارہ پہن لیا. ماسک کنٹینیوس لگانے سے آپ بچ نہیں جائیں گے, آپ کو بس لوگوں کے اراؤنڈ ماسک لگانا ہے.
تو یہ کہ اور اگر باقی لوگوں نے بھی ماسک لگایا ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بالکل ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا, باقی لوگ بھی تو کورڈ ہے نا جاب کے اندر. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے 1 منٹ کا بریک لے لیا, اب تھوڑا سا سانس لے لیا, دوبارہ لگا دیں, تو ڈیفینیٹلی یہ اس سے بھی لوگوں کو سفوکیشن اور اس کے پرابلمز ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بریدنگ کا روم دے سکتے ہیں, یہ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بہت ہی مفید معلومات ہمارے لوگوں کو فراہم کی کرونا کے حوالے سے کہ اگلے فیبرری تک کا کافی کرٹیکل کنڈیشن ہو سکتی ہیں, اور اگر لوگوں نے اگر احتیاط نہیں کی تو وہ یقیناً کسی ٹربل میں آ سکتے ہیں. تو پلیز احتیاط کیجیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. اللہ حافظ. تھینک یو تاصف, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایمن توحید تھیں اور ریسرچر ہیں, اور کیلیفورنیا سے انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تھا. پورے امریکہ میں ٹریول بھی کرتی ہیں, کبھی واشنگٹن میں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ان کی خصوصیت ہے کہ توحید فیملی جو ہے پورے پاکستان میں بے لاس اور فری میں آپ کو معلومات فراہم کرتی ہیں. ان کے نمبر بھی ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 24 آور آپ کو اگر کورونا ہے یا کینسر کسی بھی قسم کی آپ کو فیسلٹی لینی ہے, یہ فری میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا احسن اقدام اٹھایا ہے توحید فیملی, توحید فاؤنڈیشن نے. تو بتاتا چلوں سامعین کہ ہمارے شہر شکاگو میں بھی لوگ بہت زیادہ لاپرواہی کر رہے ہیں. میں ریسٹورینٹس وغیرہ دیکھ رہا ہوں, اور خاص طور پہ ڈھابے ٹائپ کے جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پر اتنی بدعتیاتی ہو رہی ہے کہ لوگ اگر پرانے مل جاتے ہیں تو گلے لگنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز یہ 4 مہینے بڑے کرٹیکل ہیں, اپنے آپ کو سمجھائیں, روکیں اپنے آپ کو. غیر ضروری طور پر باہر نکلنے کے لوگ وہاں پہ چائے پی رہے ہیں, ایک کے بعد ایک چائے مل رہے ہیں, دوسرے دوست آ رہے ہیں مل رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب موت آئے گی مر جائیں گے, تو بھائی آپ ایک کام کریں کہ ٹرک کے نیچے لیٹ جائیں, دیکھ لیں گے مر گئے یا نہیں مر گئے آپ. تو اگر آپ کو اپنی جان کی یا دوسروں کی جان کی پرواہ نہیں ہے, پلیز احتیاط کیجیے. احتیاط ضروری ہے. آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے دوست یا آپ کی فیملی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ وبا بڑی خطرناک ہے. اس کو شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ, آپ کی جو دماغ میں جو ہے بات, جو آپ کو کہتے ہیں نا یو کین چینج اینی باڈی, بڑا مشکل ہے. لیکن آپ پلیز اگر ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا آپ کو ایسی سمٹم میں ہیں, آپ کو اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کر لیجئے. اور یہ بے جا غیر ضروری جو لوگ جا کے ریسٹورینٹس میں بیٹھ کے رات جگے ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اس سے اب اجتناب کیجیے. دس از اے ٹائم پلیز فار دوسرے لوگوں کی سیفٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ. سامعین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے, ہمارے درمیان میں فریسکو بھی ہیں, ہمارے ساتھ ڈے فریش ملک بھی ہیں, اور ہمارے درمیان میں ایک خوبصورت سا ایڈ چاندنی بوتیک کا ہے. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری پاکستان کے اور امریکہ کے مایہ ناز پروفیسر ہیں, اور اکنامی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. کرونا کے بعد اور یہ الیکشن آنے والے ہیں, اس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے, ہم اس پہ گفتگو کریں گے, بہت ہی انفارمیٹیو ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. معزز صارفین, پاکستان کا مشہور و معروف نمکو فریسکو اب آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے. آج ہی کسی بھی دیسی گروسری سٹور سے آپ خرید سکتے ہیں. فریسکو
खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मजीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मजीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of pista and magical saffron. Day Fresh flavored milk. Dude with an डे attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज्जत से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क।
تو سامعین آپ نے یہ ہمارے اسپانسرز دیکھے، پلیزنٹ ٹریول، ان کے پاس جائیے، بہترین ریٹ ان کے پاس موجود ہیں. اور سامعین آپ جائیے فریسکو، کسی بھی دیسی مارکیٹ کے اوپر آپ کو فریسکو نمکو آپ کو اویلیبل ملے گی، اور پاکستان کے دہی بوندیاں اور نمکو بڑی مزیدار ہوتی ہیں، آپ ضرور جائیے. اس کے علاوہ سامعین آپ نے ڈے فریش، ہر گھونٹ میں تازگی ہے اور فرد بخش ملک ہے، بچوں کی نشو و نما کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، تو ضرور اپنے بچوں کو یہ دیجیے. اور چاندنی موتی بہترین ملبوسات ہیں ان کے پاس شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے، ضرور ان کے پاس جائیے. سامعین آج ہمارے درمیان میں ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، متعدد بار ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے، اور ہم نے ملک کی، پاکستان کی اور امریکی معیشت کے اوپر اور بہت سارے جو ایشوز جو آنے والے وقتوں میں اس پہ ان سے گفتگو کی ہے. پروفیسر بھی ہیں اور خوش قسمتی کہ ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کو ہم زحمت دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ لبیک کہتے ہیں، اور ہمارا پروگرام اور بڑی مفید معلومات اور فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اور ہمارے لسنرز کو بڑی اچھی آگاہی دیتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ کرونا جس طرح پھیل رہا ہے، ابھی ہمارے درمیان میں ڈاکٹر ایمن توحید تھیں، انہوں نے بتایا کہ دوبارہ سے کرونا پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی معیشت جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے، اور میں اس کے ساتھ اس قلیل وقت میں پاکستان کو بھی جوڑ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ دوبارہ سے وبا آئی ہے، پاکستان کی اکنامی ویسے ہی برباد ہوئی بہت، اور کرونا سے مزید برباد ہوئی، کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک عام آدمی کی زندگی پہ کس طرح اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا توصیف بھائی، اور بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ لیتے ہیں. اس طرح کم از کم یہ ہے کہ لوگوں تک ایک چھوٹا سا کوئی پیغام اگر پہنچ سکتا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی ہے. جہاں تک امریکن معیشت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا نے امریکہ کی معیشت کو بھی اس کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے. لیکن امریکن معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ملٹائی لیئر، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے ڈفرنٹ کمپارٹمنٹس ہیں، تو ان کمپارٹمنٹس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر کامن آدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ افیکٹڈ ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی صحیح آگے چل کے. لیکن پھر بھی جو سگنیفیکنٹ میجورٹی آف امریکن پاپولیشن ہے، ان کی جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں زندگی کی، اس کے اوپر کووڈ کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکن اکانومی کے اگر ہم دیکھیں تو ویریس کمپارٹمنٹس ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر ہے، مینوفیکچرنگ ہے، اس کے علاوہ سروسز ہے اور مرچنڈائزنگ ہے. ایگریکلچر اور مرچنڈائزنگ خاص طور پہ اتنے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں کہ اس میں جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں ڈیلی کی، ان کے اوپر اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ انڈسٹری باوجود اس کے کہ چاہے جنگ ہو یا پینڈیمک کی سچویشن ہو تب بھی یہ انڈسٹری چلتی رہی ہے. اس میں جو خاص طور پہ جس میں ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کی بات کرتے ہیں، یہ دو مینوفیکچرنگ کے حساب سے ان کی پیکیجنگ اور ان کی انڈسٹری چلتی رہی. یہ وجہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن سپر مارکیٹس کے اندر چیزوں کا کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں لگا کہ کہیں کوئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں یا ان میں کمی آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، جب شروع میں یہ اس کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت تھوڑا سا لوگوں میں ایک ہیجان تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اوور بائنگ کی، لیکن اس کے بعد پھر کم از کم ان چیزوں کی سپلائی جو ہے وہ اس کی نارمل ہو گئی ہے. تو یہ تو ہمارا اس کو ہم دیکھتے ہیں کنزیومر کے حساب سے، لیکن اور بزنس کے حساب سے بھی. لیکن کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں امریکہ کی جو کہ واقعی افیکٹڈ ہوئی ہیں، جس میں کہ فوڈ سروس کی انڈسٹری ہے، خاص طور پہ ریسٹورانٹس ہو گئے، یہ انڈسٹری کافی اس میں افیکٹڈ ہوا ہے. لیکن جو لوگوں کے وہی فوڈ جو لوگوں کو بیسیکلی اپنے گھر پہ لے کے جانا پڑتا ہے، اس میں کہ میٹ ہے، پولٹری ہے، ڈیری ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہے، فروٹس ہیں، میٹس اینڈ پولٹری ہے، یہ تمام جو ڈیلی کی جو کنزمپشن ہے انسانوں کی، اس کے اوپر اتنا امپیکٹ جو ہے پینڈیمک کا نہیں پڑا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ بزنسز جو کہ ان کی ڈسٹریبیوشن میں انوالو تھے یا ہیں، ان کی بھی بزنسز کو جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوا ہے. باقی جو امریکن اکانومی کو جو سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ چیز نے کیا ہے وہ ہے ان کی ایئر لائن انڈسٹری. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ایئر لائن انڈسٹری سے جو کنیکٹنگ جو چیزیں ہیں وہ خاص طور پہ جس میں کہ فوڈ کی سپلائی ہوتی ہے لوگوں کی، اب
ٹریول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے, اس کا یہ دو میجر ایریا ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ چیزیں جو کہ ایسی کمپنی جو کمپوننٹس بناتی تھی اور کمپوننٹس بنا کے اگر وہ سپلائی کرتی تھی تو ان کمپنیوں کے اوپر بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے. لیکن جب ہم اس کو میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آٹو سیلز ہیں یا اس میں آٹو کی فائنینسنگ وغیرہ ہے, تو یہ فیکٹر ایسے ہیں کہ جہاں پر کہ سپلائی چین جو ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئی ہے. تو امریکن اکانومی کی جو سب سے جو زیادہ جو کہ خوبصورتی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یورپ کے بعد اگر کسی نے بہت خوبصورتی سے فالو کیا ہے تو چائنا نے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک جو ان کا اکنامک ماڈل ہے وہ بڑا ڈیسینٹرلائزڈ ماڈل ہے, اور اس ماڈل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر کو کنیکٹ کیا ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے ساتھ. تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی امریکن سپر مارکیٹس میں آپ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ 4 یا 5 ایگریکلچر پروڈکٹس سے ہی ملینز آف دوسری پروڈکٹ بن جاتی ہیں, جس میں کہ ڈیری ہے, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے, میٹس اینڈ پولٹری ہے, اور گرینز ہیں, اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہیں. ان تمام چیزوں کی بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ پروسیس ٹیکنالوجی سے بنتی ہے, اور یہ اس قدر ڈیسینٹرلائزڈ ماڈل ہے کہ جو کہ فارماسیوٹیکل سے لے کے اور بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے اس ماڈل کے اندر یہ اتنا فٹ بیٹھتا ہے کہ ایون چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن بھی جو ہے وہاں تک بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی مارکیٹس میں بھی ان چیزوں کی ڈسٹریبیوشن اتنی زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئی ہے. اب ہم اس میں ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جو کہ تھوڑا سا افیکٹڈ ہوا ہے, وہ ہے ڈیری کا فیکٹر ہے خاص طور پہ, اور ان فارمرز کے لیے جو کہ ہوٹلوں کو ملک سپلائی کرتے تھے تو ان کے پاس کچھ تھوڑی سی جو ہے نا ملک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز بھی تھوڑی سی ڈاؤن گئی ہیں, اور ان کو تھوڑا سا اپنا ملک بھی ویسٹ کرنا پڑا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ اتنا گہرا نہیں ہے کہ جو کہ ایک اوور آل میکرو اکنامک لیول پر محسوس کیا جا سکے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ادارے امریکہ کے جس میں کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, میڈیکل سروسز ہیں, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فارمیسی کے سٹورز ہیں, یہ تمام وہ ادارے ہیں کہ جہاں پر کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے وہ آج بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو سسٹم آف ڈیلیوری ہے وہ چینج ہوا ہے, کہ جیسے بچوں کو جو کہ اسکول پہلے جایا کرتے تھے اب انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ وہ ایک طریقے سے آن لائن اس میں انسٹرکشن آ گئی ہیں. لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں ویسے, کہ ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ جو پینڈیمک ہے یہ ہمارے ساتھ اب لائف لانگ رہے گا, تو اب ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے. اور اس کو مینیج کرنے کے لیے یہی ہوگا کہ ہمیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے وقتوں میں چیچک کے ٹیکے ہوتے تھے پاکستان میں, کہ جس کو چیچک کا ٹیکا لگ گیا تو انہوں نے وہ اسمال پاکس اس کو کہتے تھے, تو وہ اسمال پاکس کنٹرول ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اکانومی کافی سٹیبل رہی ہے, اور ان انڈسٹریز کے ساتھ جو بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں, چاہے وہ کنزیومر ہیں یا چاہے وہ اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, چاہے وہ اس کے مینوفیکچرر ہیں, یا بیس لائن جو ہم جاتے ہیں فارمرز ہیں, وہ اتنے افیکٹڈ نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے. ہاں ایک انڈسٹری امریکہ میں جو بڑی ہارڈ ہٹ ہوگی آگے چل کے, اور جو ہوئی ابھی بھی, وہ ہے آپ کی آفیسز کی کمرشل ریل اسٹیٹ. آفیسز کی کمرشل ریل اسٹیٹ میں توسیع بھائی یہ ضرور ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ چونکہ اب گھروں سے زیادہ تر کام کرنا سیکھ گئے ہیں, تو بہت سارے آفیسز نے یا بہت ساری کمپنیوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک کہ فل بلون ویکسین نہیں آ جاتی اس وقت تک, ہو سکتا ہے یہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے اور یہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, اس وقت تک وہ لوگ گھر پہ ہی کام کریں گے. صاحب اس میں ایڈ میں آپ سے کروں گا ایک اور چیز کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹاک کے بارے میں بتائیے, کہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کلیش کر جائے یا ابھی اسٹیبل نہیں ہے, ہو کیا آپ کیا کہتے ہیں اسٹاک کے بارے میں؟ دیکھیے اسٹاک کے بارے میں یہ کہ اگر ہم اسی سال کا 2020 کا اگر ہم ایگزامپل لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پینڈیمک کے فل بلون ہونے سے پہلے مارچ کی غالباً 17 تاریخ تھی جبکہ امریکن سٹاک مارکیٹ کے اندر 3000 پوائنٹس کی جو ہے گراوٹ آئی تھی, جب وہ گر گئی تھی مارکیٹ اتنی. تو اس کی وجہ سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بھی سرٹن انڈسٹریز پہ ضرور فرق پڑا تھا, لیکن جو انسان کی ڈے ٹو ڈے جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھی کامن آدمی کی, اس پہ فرق نہیں پڑا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی جو فلکچویشن یا جو اس کی ویلیٹیلٹی ہے اس کا امپیکٹ نو ڈاؤٹ
بہت ساری انڈسٹریز کے اوپر پڑتا ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 10 سال کی اگر ہم یو ایس اسٹاک مارکیٹ کا اگر ہم ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جتنا بھی اس کا اوور آل ریٹرن ہے اس کا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 7% رہا ہے. 7% کا مطلب یہ کہ وہ بہتر رہا ہے ان سیونگ سے جو کہ لوگ اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں, جہاں پر 0.75% جو ہے اس میں ان لوگوں کو انٹرسٹ ریٹ دیا جاتا ہے. تو الیکشنز کے اندر جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ الیکشن میں کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی, تو اس میں ایک چیز جو امریکہ میں بہت اچھی ہے, امریکن ڈیموکریسی میں, کہ ان کے ہاں انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں, اور پریزیڈنٹ کی جو اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ, نو ڈاؤٹ کہ اس کا امپیکٹ زیادہ تر فارن پالیسیز پہ ہوتا ہے یا تھوڑا سا فسکل اور مانیٹری پالیسیز کے اوپر ضرور ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک کامن آدمی کی زندگی کا, تو کامن آدمی کی لائف کے اندر اس کا امپیکٹ اس لیے زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو بھی گائیڈ لائنز آلریڈی لا نے سیٹ کر دی ہیں وہ گائیڈ لائنز ویسی کی ویسی رہتی ہیں, ارسپیکٹو چاہے ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے یا چاہے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈسٹریز, خاص طور پہ اسمال انڈسٹریز جو کہ رن کرتی رہتی ہیں ہمیشہ سے ہر دور کے اندر, اور خاص طور پہ ایک ایریا جہاں پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اکنامک ماڈل جو ہے یہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل اس لیے رہا ہے کہ اس ماڈل میں آپ یہ دیکھیں کہ 1930s کے ڈپریشن کے بعد سے لے کے بہت تھوڑا عرصہ گیسولین کا آیا تھا 1971 میں, جب مڈل ایسٹ نے وہ اس کی سپلائی بند کی تھی. اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک عام انسان کی جو ڈیلی کی ضروریات زندگی ہے وہاں تک ایکسیس آدمی کا رہا ہے. اور ایک اچھی بات جو یہاں کے ماڈل میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے $15-20 پر آور کی جاب کریں یا آپ چاہے $1 ملین بنائیں, جو آپ کی فوڈ کی اور جو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں میڈیسن کی وہ آپ کی لوکل ہی آپ کی پوری ہو جاتی ہیں, وہ آپ کی ریچ میں لوکل ہی ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن پالیٹکس میں ہر 4 سال کے بعد جو ہے یہ ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے 25-30-40 سال میں ہم نے مختلف ایڈمنسٹریشن دیکھ لی, جس میں ریپبلکن بھی تھے, جس میں ڈیموکریٹس بھی تھے. ان کا جو اکانومی کا میجر امپیکٹ جو ان کے اوپر آیا ہے وہ آیا ہے فارن پالیسی کے اوپر, کہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جو $8 ٹریلین خرچ کیے ہیں پچھلی تقریباً 30 سال سے مڈل ایسٹ کی جنگوں میں اور افغانستان کی وار میں, وہ پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ پیسہ بچ جاتا. تو وہ وہاں پر تو جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج آف فیس جو ہے فرام ون پریزیڈنٹ ٹو دا ادر پریزیڈنٹ, اس کا وہ امپیکٹ ہوگا, یا تھوڑا سا امپیکٹ اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی جو فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرتی ہیں اور جو کہ آپ کی منی سپلائی کو, خاص طور پہ بزنسز کو جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں, اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریپبلکن جو ہیں یہ پرو بزنس لوگ ہوتے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پرو سوشل سروسز زیادہ ہیں. پرو سوشل سروسز ہونے میں پھر الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو ٹیکس انکریز کرنے پڑتے ہیں. تو پرو بزنس ہونے میں بزنس پہ زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایک کامن آدمی جو ہے اس کے اوپر وہ پریشر نہیں آتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پنگ پونگ چلتا رہتا ہے یہاں پہ ہر 4 سال کے بعد. لیکن اگر ہم ایک عام آدمی کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, تو اس میں ہمیں وہی نظر آئے گا کہ اگر آپ امریکہ کے اندر اگر آپ جو ان کی چند بیسک پرنسپلز ہیں, چاہے وہ انٹرپرینیورشپ یا اسمال بزنس کے ہوں یا وہ ایک اچھی ایجوکیشن لینے کے بعد کسی بھی پروفیشنل لائف کے ہوں, ان کے اندر جو ہیومن گروتھ ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڑھتا ہے, وہ کبھی کم نہیں ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب. آخری آپ سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کریں گے کہ بائیڈن صاحب بھی امیدوار ہیں, ٹرمپ صاحب بھی امیدوار ہیں, دونوں میں جو بھی جیتتا ہے مسلمانوں پر, پاکستانیوں پر اور مسلم کنٹریز پر کیا اثر ہوگا, کہ کون سے جو امیدوار ہیں وہ زیادہ فائدہ مند رہیں گے
کیا بینیفٹ ملیں گے مسلمان کنٹریز کو, مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو؟ کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب آئے, بڑے ایگریسو تھے, کچھ کنٹریز پہ انہوں نے پابندیاں بھی لگائیں, پھر بعد میں سافٹ ہو گئے, لیکن ان کے دور کے اندر کہیں جنگیں نہیں ہوئی, اور انہوں نے ہمیشہ سٹیزنس کی بات کی اور کہا کہ جابز یہاں پہ کریٹ ہونی چاہیے, اور بزنس مین آدمی ہے. تو ان کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے بہت سارے عرب کنٹریز جو مسلم ممالک تھے ان سے تجارتی تعلقات بھی بحال ہوئے, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہوگا کہ کون سے بائیڈن صاحب یا ٹرمپ صاحب آنے والے انتخابات میں اگر کامیاب ہوتے ہیں, کون سے ہمارے لیے مفید ہوں گے؟ دیکھیں, مسلمانوں کو ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, اور نہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں یا مسلم کنٹریز کے اندر کسی قسم کی بھی اکنامک چینج لا سکے. کچھ پالیسیز ایسی ضرور ہوتی ہیں امریکن گورنمنٹ کی کہ جہاں پر کہ یہ کچھ مسلم کنٹریز کے اندر جیسے ان کی فائنینسنگ کی جو پالیسیز ہیں وہ ذرا لینینٹ ہو جاتی ہیں, یا یہ ان کو فوڈ اور میڈیسن ذرا ایکسٹرا آرڈنری زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انہی کمپنی ہے جب وہ سیل کرتی ہیں تو ایک طریقے سے ایکسپورٹ آتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایک ایلیمنٹ ان کا جو ہے وہ ایڈ کا بھی ہوتا ہے, لیکن اب ایڈ کا بھی اب ایلیمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ پاپولر اس لیے نہیں رہا ہے کہ بہت سارے مسلم کنٹریز نے خاص طور پہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا. مسلم کنٹریز کو جو سب سے بڑا چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم 21 سینچری میں آ چکے ہیں کہ جہاں پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں نالج, ایجوکیشن اور انفارمیشن یہ تینوں ایک ایسی چیزیں ہیں جہاں پر کہ لیول پلین فیلڈ ہے. آپ سن کے بلکہ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے پاکستان میں رحیم یار خان کی یونیورسٹی میں بھی, اور افریقہ میں گانا میں یا ایتھیوپیا میں وہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی میں نے وہی لیول دیکھا ہے انٹرنیٹ کا, اور رسائی دیکھی ہے ریسرچ کے تمام جرنلز کے اوپر یا تمام انفارمیشن سورس کے اوپر جو کہ امریکہ کی کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی چھوٹی سے بڑی یونیورسٹی میں اویلیبل ہے. تو یہ جو ایک لیول پلین فیلڈ آیا ہے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کا, اس کو اگر مسلمانوں نے پراپرلی یوٹیلائز کر لیا, اور یوٹیلائز کرنے کے بعد اگر ہم اپنے اپنے ملکوں میں انڈسٹریلائزیشن کر گئے جو کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی انڈسٹریلائزیشن ہے. دیکھیں امریکہ کا اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو امریکہ کے ماڈل یہ بڑا آسان ماڈل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں کے کسی بھی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں, چاہے وہ جول ہے, ماریانوز ہے, کوئی بھی اپنا سپر مارکیٹ جو بھی ہے, والمارٹ ہے, تو آپ کو یہ لگے گا کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں وہ انسان کی ریچ میں ہیں. مسلم کنٹریز کے اندر یہ کام انہوں نے نہیں کیا. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ 2013 میں ایک مجھے پریزنٹیشن دینے کا اتفاق ہوا تھا ریاض سعودی عربیہ میں. تو اس وقت ان کو میں نے یہ پریزنٹیشن دی تھی کہ آپ کے پاس افریقہ نیکسٹ ڈور بڑی اچھی مارکیٹ ہے. اگر آپ صرف بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی انڈسٹریلائزیشن کر لیں اپنے ہاں, جس میں کہ فوڈ پروسیسنگ ہے, اس کے اندر فارماسوٹیکل ہے, اور اس میں پرسنل کیئر ہے, اور واٹر بیسڈ چیزیں, تو آپ کو باہر سے صرف آپ کو تھوڑا سا کنسنٹریٹ منگانا پڑے گا, لیکن آپ کی پوری ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. تو یہ مسلم کنٹریز نے یہاں پہ یہ نہیں کیا. ایون پاکستان میں مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں پاکستان میں دیکھتا تھا کہ ہمارے یہاں پچھلے 3-4 سال پہلے ہمارے یہاں تقریباً کوئی 30% پروڈکٹ جو تھی, جو کہ ہمارا 30% جو امپورٹ کا بل تھا وہ دبئی کی پروڈکٹ سے آتا تھا, جو کہ دبئی میں بھی مینوفیکچر نہیں ہوتی تھی, کہیں تھائی لینڈ سے آ رہی ہیں, انڈیا سے آ رہی ہیں, ایران سے آ رہی ہیں, اور پھر اس طرح وہ پاکستان ڈائیورٹ ہو جاتی تھی. جبکہ یہ تمام وہ والی پروڈکٹس ہیں جس کو کہ ہم آج بھی جس کو کہ ہم کہتے ہیں ہم خود مینوفیکچر کر سکتے ہیں. آخری چیز جو کہ میں آپ سے اس میں بتاؤں گا مسلم کنٹریز کے حساب سے, مسلمان ملکوں نے خاص طور پہ وہ کام نہیں کیا جو کہ کرسچن ورلڈ نے کیا ہے. دیکھیں مسلمان ملکوں میں جو سب سے غلط بات ہے جس کی وجہ سے کہ مسلمان ملکوں میں اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں گروپ آف انڈسٹریز بنے ہوئے ہیں. اب جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, پاکستان میں ایک ہی آدمی جو ہے وہ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے. وہ اپنا اس کو وہ کہتے ہیں جی حبیب گروپ آف انڈسٹریز یا ولی کا گروپ آف انڈسٹریز, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کے اندر, جو انشورنس میں بھی ہوتے ہیں, جو بینکنگ میں بھی ہیں, جو ڈیری میں بھی ہیں, جو آئل میں بھی ہیں, مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں جی. اچھا, ہر چیز کام کرتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کرسچن ورلڈ نے ایک اچھی بات کیا کہ میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو GM یا فورڈ یا کرائسلر ہے,
انہوں نے نیچے کے تقریباً ملینز آف اسمال بزنس ایسے ہیں جو ان کو کمپوننٹ سپلائی کرتے ہیں, کوئی الیکٹریکل کمپوننٹ ہے, کوئی میکینیکل ہے, کوئی پلاسٹک کمپوننٹ ہے. اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے میکڈونلڈ بنا کے, کنٹکی فرائڈ چکن بنا کے, انہوں نے دنیا میں چھوٹے چھوٹے بزنس کریٹ کر دی ہے. مسلم کنٹریز کے اندر میں نے پورا مڈل ایسٹ دیکھا ہے, میں نے پورا نارتھ افریقہ دیکھا, پاکستان کو تو ہم سب خود جانتے ہیں. ہمارے ہاں کسی بھی بڑے آدمی نے یہ ماڈل ڈیولپ نہیں کیا کہ ہم چھوٹے بزنسز کو دیں, جبکہ میرا آج بھی یہ ویژن ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ 20 سے 25 اسمال انڈسٹریل یونٹ لگا سکتے ہیں انہی چیزوں میں, فارماسیوٹیکلز میں سے لے کے تمام چیزوں میں, جو کہ نہ صرف لوکل پاپولیشن کو ایک اچھی کوالٹی پروڈکٹ دے سکتا ہے بلکہ یہ آپ کے لیے پوری ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, اوپر سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لے کے اور نیچے افریقہ تک. لیکن اس کے اوپر نہ ہمارے پالیسی میکرز نے اس پہ کبھی توجہ دی, اور جو بزنس مین گروپ ہے وہ تو ہمارے ایک مافیا ہے جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. تو یہ جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کی اور خاص طور پر پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو بالکل ووٹ نہ دیں کہ جنہوں نے آ کے وہ پالیسیز بنائی جو کہ پرسن اسپیسیفک تھیں, نہ کہ نیشن اسپیسیفک پالیسیز نہیں تھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ہمیشہ آپ کو زحمت دیتے ہیں, آپ ہمارے بڑی اچھی نہیں آپ کو بھی تھینک یو سو مچ, آپ کو بہت بہت شکریہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے پروگرام میں بھی آپ کو زحمت دوں کیونکہ الیکشن بالکل کارنر پر ہے, ہو سکتا ہے کچھ چینجز آ جائیں. کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے رومر سے بہت سارے کہ اینڈ ٹائم پر انتخابات ملتوی ہو جائیں. بہت ساری چیزیں, جتنی زبانیں ہیں, جتنے لوگ ہیں, ہر گروپس ہیں, ہر کی اپنی رائے ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کہ ہو سکتا ہے میں اگلے پروگرام میں بھی آپ کو زحمت دوں. بہت شکریہ. بالکل بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب تھے, اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب شکاگو یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں. بڑے قابل آدمی ہیں, بڑی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو کرتے ہیں, اور مجھے بڑی معلومات ان سے حاصل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی, یہ کہاں, ایسے ہی لوگ میرے سرکل میں ہیں. اور پلیز اپنے سرکل میں بھی کوالٹی لوگ رکھیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو دنیا کس سمت کی طرف جا رہی ہے. آنے والے وقت بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہمارے درمیان میں ابھی سعود صدیقی صاحب ہوں گے, پینسلوینیا سے ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے ریڈیو اے زندگی شکاگو یو ایس اے. اور آپ کو سامعین بتاتے چلیں کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا کہ ایک خوبصورت سی قوالی آپ کو سناتے ہیں رینا عرفان کی آواز میں, اور عرفان قریشی ان کے ہسبینڈ ہیں, بڑی خوبصورت میوزک پیچھے کمپوز کرتے ہیں. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. تو
اب ایسا کریں گے کہ آپ اور میں مل کر بولیں گے تو کجا من کجا. سب تیار؟ سب مل کے بولیں گے. تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا. वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी रीना इरफान की और इरफान कुरैशी की. आपने खूबसूरत सी कवाली सुनी, आपको यकीनन पसंद आएगा. प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बड़ा दिल खोल के फीडबैक दीजिएगा इनको, रीना इरफान को और इरफान कुरैशी को, कि खूबसूरत सा इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, इन्होंने लिंक भेजा. आप भी मुझे लिंक भेजा करें. अक्सर हमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त अकबर तैमूरी भी अभी प्रोग्राम सुन रहे थे, बड़ी अच्छी गज़ल, अकबर मेरा नाम नहीं है, बड़ी खूबसूरत कवाली गाते हैं, तो आप भी भेजिए. आपके लिए तौसीफ सिद्दीकी बैठे हैं और आपके लिए ये प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे. और आपकी जो जितने भी गाए हुए गीत हैं, कवालियाँ हैं, नातें हैं, नोए हैं, मैं प्रमोट करूँगा अपने प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. सामीन, प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के मेहमान हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे. हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, पेंसिल्वेनिया से इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, जनाब सऊद सिद्दीकी साहब ने. सऊद सिद्दीकी साहब असद दराज से अमेरिका में मुकीम है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं. अच्छी बात यह है कि तस्वीरी मुजाहिद नहीं है आप, इनको इनकी बातें बड़ी सॉलिड होती हैं, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ रह चुका है, शायरी भी करते हैं और बहुत एक्टिव है कम्युनिटी में. और रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका में है, बड़ी मकबूल, ट्रम्प साहब की, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं. हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, खुशकिस्मती है. अस्सलाम वालेकुम सऊद सिद्दीकी साहब. अस्सलाम तौसीफ भाई. थैंक यू सो मच सऊद सिद्दीकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया. सर, आपसे बहुत ही मुफीद गुफ्तगू करनी है और बहुत ही मालूमात आपसे लेनी है. और आने वाले इंतखाबात जो बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे रूमर्स भी हैं, उस पर भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे. मैं पहले दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. सऊद सिद्दीकी साहब, पहले ये बताइए कि कैसे हुआ. अमूमन तो लोग हमारे पाकिस्तानी जो हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो अमरीकी सियासत के जो ढांचा है उसमें कदम रखने से इज्तनाब करते हैं. तस्वीरी मुजाहिद तो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन सियासत में अपना शेयर नहीं डालते. आपको कैसे ख्याल आया कि सियासत में आना चाहिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं आप, कैसे ख्याल आया आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी और नवाजिश आपकी कि आपने हम जैसे लोगों को पूछा. यू वेलकम सर. और सुनने वाले सारे सामीन को भी मेरी तरफ से आदाब. वालेकुम सलाम. जब यहाँ पे हम आए थे आज से कोई 25-26 साल पहले, तो छोटी मोटी स्ट्रगल के बाद फिर हमने सहाफत ज्वाइन कर ली थी न्यूयॉर्क में. जी जी. और वो न्यूयॉर्क में हमारा सफर रहा, काफी जुगादरी सहाफियों के साथ हमने काम किया, सहाफत सीखी, पढ़ी, शौक था. फिर उसका अपना अखबार निकाला हमने आजाद के नाम से. आजाद के नाम से न्यूयॉर्क से, और माशाल्लाह काफी मकबूल हुआ. और उसकी सारी खूबी सिर्फ ये थी कि मैं कभी भी जो है बायस नहीं होता था. मतलब मेरी कोशिश ये होती थी कि दोनों एंगल दिए जाएं और पढ़ने वालों को दोनों तरफ की मालूमात दी जाए, खबर. और इदारी अपनी जगह पर होते हैं. तो उसके बाद हमने कोई 10-11 साल अखबार निकाला, तो सहाफत करते रहे. सहाफत और सियासत का चोली दामन का साथ है, बेशक. तो अब यहां से बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो कर सकते नहीं थे. तो फिर हम न्यूयॉर्क से जब मूव हुए यहाँ पेंसिल्वेनिया, तो फिर हमने जब यहाँ पहुंचे, तो जिस जगह हम यहाँ रहना शुरू करें, वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ रही थी सितंबर 11 के बाद. जी जी. और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी और ड्रॉबैक था असल में, और अभी भी है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, कि इनका और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन एक गैप है. जो लोग हमारे, एक तो वो अपने कामों में इतना मसरूफ रहते हैं, अपनी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद फिर इनके पास टाइम नहीं होता. बेचारे हमारे जो पाकिस्तानी आते हैं, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई पे पैसा भेजना, और फिर रोजमर्रा की 12-12 घंटे शिफ्टें करना, 6-7 दिन काम करना, बच्चों का कैरियर, ये सब में इतने ये बिजी हो जाते हैं. और वो बात सही है,
کہ پھر یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا ان لوگوں کو کہ پھر یہ انوالو ہو پائیں. جی جی پھر ہم جب یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کافی بڑھ رہے ہیں. یہاں پہ انڈین, پاکستانی, بنگالی, دیسیاں کمیونٹی بہت تھی, جی جی اور یہاں پر کوئی بھی ریپرزنٹیشن کسی بھی قسم کی نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں قدم آگے نہیں بڑھایا تو یہ جو گیپ ہے, بلکہ گیپ کیا ہے, مطلب بالکل یہ ڈیڈ اینڈ ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے لوکل کمیونٹی کا پالیٹکس میں اور ہائی آفیشلس, ٹاؤن شپ میں, میئر آفس میں, کہیں پہ کوئی رابطہ کسی کا تھا نہیں اس زمانے میں جب میں نے اس میدان میں سیاست میں قدم رکھا, مطلب ریپبلکن پارٹی جوائن کی. اچھا شروع سے چونکہ پہلے لائنس کلب میں رہے ہم کافی عرصے, اور لوگوں کی ہیلپ کرنا, اور پھر پاکستان مسلم سوسائٹی بنائی, وہ بھی کام کرتے رہے. پھر یہاں آ کر ہم نے بنائی اپر ڈربی کیئرنگ فاؤنڈیشن کے نام سے, اس کا چیئرمین رہا. تو لوگوں کی ہیلپ کرتے کرتے مجھے ایک جگہ, کافی جگہ ایسا ہونے لگا محسوس کہ آپ دراصل جتنی بھی لوگوں کی ہیلپ کریں, بعض دفعہ آپ کو حکومتی آفیشلس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ پالیٹکس میں انوالو بھی ہو تو زیادہ طور پہ بہتر ہیلپ نہیں کر پاتے آپ. تو اسی لیے پھر میں نے پالیٹکس میں قدم رکھا اور میں نے ریپبلکن پارٹی جوائن کی. تو ریپبلکن پارٹی جوائن کی مجھے قریب کوئی 16 سال ہو گئے, اور اب ماشاء اللہ کا شکر, میں اب یہاں پہ ریجنل کوآرڈینیٹر ہوں ریپبلکن پارٹی کا. جی جی اور اس کے بعد میں نے الیکشن بھی لڑے ہیں یہاں پہ 2 پارٹی سے. تو اصل بنیادی وجہ پالیٹکس میں آنے کی یہی تھی کہ مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی, اپنی کمیونٹی کی. زبردست, بڑا اچھا آپ نے جذبہ رکھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہت مطلب زیادہ کامیاب تو نہیں ہوا, لیکن میں کافی کامیاب ہوا اس میں, اور کافی لوگوں کی میں مدد کر پایا. بہت شکریہ. تو اس لیے میں اسی طرح کام کرتے رہیں. سعود صاحب بڑا اہم سوال, اب ہم تھوڑا سے آپ کی پارٹی کی طرف آتے ہیں کہ کیسی تیاریاں ہیں, کہ ٹرمپ صاحب کے کتنے چانسز ہیں جیتنے کے. اس کے ساتھ میں کیونکہ اس قلیل وقت میں یہ بھی ایڈ کر دوں, کچھ رومرز بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے انتخابات اینڈ ٹائم پر ملتوی ہو جائیں. کیسی ابھی آپ کی تیاری ہے, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں دوبارہ جیت سکتے ہیں, اور انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اس میں ہمارا کہنا یہ ہے, جو میری اپنی ذاتی رائے ہے, ذاتی میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جنوری فروری تک اگر مجھ سے کوئی پوچھتا یہ بات تو میں 100% یہ کہنے کو تیار تھا کہ ٹرمپ ول ون. لیکن میرے خیال میں یہ جو کووڈ آیا ہے جی جی فروری کے بعد اور مارچ کے بعد, جو اتنا اس کا بوم ہوا کووڈ کا اور اتنا اسپریڈ ہوا یہ, وہ ٹرمپ کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے سیاسی طور پہ. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ اسٹیٹس نمبر دیکھ لیں فروری سے پہلے ٹرمپ کے, جی جی اوباما جب گئے تھے انمپلائمنٹ ریٹ 10 سے اوپر 12 سے اوپر تھا, ٹرمپ نے اس کو لا کے نیچے 4 تک لے آیا تھا. انمپلائمنٹ ریٹ 4 پوائنٹ سمتھنگ تھا جنوری فروری میں. ٹھیک, ٹرمپ نے کئی سارے, ٹرمپ کو آپ کچھ بھی بولیں لیکن ٹرمپ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا بزنس مائنڈیڈ ایک ایسا بندہ ہے جس نے امریکہ کو واپس اس کی ریئل آئیڈینٹی شناخت دلانے کے لیے کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ کہ اس کے 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں وہ نافٹا سے, نیٹو سے, چائنا سے اور بارڈر سے, ٹھیک, جی جی یہ سارے کام, یہ سارے جو اس نے کام کیے, یہ سارے ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوتے ہیں یو ایس امریکن سٹیزنز کو, کیونکہ اس سے امریکہ کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, امریکن ٹیکس ڈالر خرچ ہو رہے تھے اس کے اوپر. تو یہ ایک سب سے بڑی اچھی خوبصورت اس نے اکانومی کے اعتبار سے بات کی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انمپلائمنٹ ریٹ گر کے بالکل نیچے تک آ گیا تھا فروری تک. ایک بات. دوسری بات جو سب سے خوبصورت بات مجھے ٹرمپ کی لگتی ہے وہ اس نے یہ کی کہ اس نے کسی مسلم ممالک پہ حملہ نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب
मुस्लिम ब्लड, बड़ी खूनरेजी हुई उनके दौर में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके, उनको हम जानते भी नहीं थे, मुसलमान जिनका मुसलमानों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो बनी। लेकिन ट्रम्प के दौर में ये बात है कि पीसफुल रहा है, इन्होंने कहीं जंग नहीं, और बल्कि फ़ौजों को बुलाया। ये साको सवाब से हट के बात कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है फैक्ट एंड फिगर के साथ कि ट्रम्प साहब के दौर में कहीं जंगे, कोई लड़ाई मार धाड़ वगैरह कहीं नहीं, बम ब्लास्ट वगैरह भी इतने ज़्यादा कहीं नहीं हुए। जी कंटिन्यू कीजिए। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि ट्रम्प को आप देखिए, पॉलिटिकली आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, आपका नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो ट्रम्प की जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर है उसे तो आप बिना नहीं कर सकते ना। जी जी। तो देखिए करीब कोई 3-4 मिलियन लोग मार दिया ट्रम्प से पहले, लेकिन देखिए अगर ट्रम्प भी अगर वो चीजों को कैरी ऑन करता तो 3-4 मिलियन और मर जाने थे 4 साल में। जी जी। तो ये इसके लिए, और सबसे बड़ी बात और सुने, दो और बातें कर रहा है वो साथ में। वो अफगानिस्तान में जो पीस डाल रहा है और जो उसने नॉर्थ कोरिया से पीस किया, ठीक है ना। अच्छा, ईरान का जो सब्जेक्ट है ना, वो ईरान को सिर्फ थ्रेट करता रहा है। ईरान पे ना उसने अटैक किया, ना ईरान पे वो एग्रेसिव हुआ, वो सिर्फ जबानी बातचीत करता रहा है डराने के लिए, क्योंकि उसको जो उसका अपना यहाँ वोट बैंक है ना एक, उनको भी खुश करना है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। सऊद साहब, यहाँ पे कतल कलामी, फिर क्या वजह थी जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो आते के साथ ही उनकी जो तनकीद थी और मरकज़ नज़र जो थे मुस्लिम कंट्रीज़ थी, बैंड भी लगाया, और एक तासुर पाया गया अवाम में भी और मुस्लिम ममालिक में भी और मुसलमानों में भी कि ये शायद मुसलमानों को पसंद नहीं करते। यहाँ तक लोगों ने ये भी कहा कि ये दुश्मनी निकालेंगे, हो सकता है सफ़ा हस्ती से बहुत सारी कंट्रीज़ मिटा दें। ऐसा क्यों तासुर दिया उन्होंने ट्रम्प साहब ने शुरू में? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल से इंसाफ करूं। जी जी। और ये अल्लाह करे कि और हमारे दूसरे मुसलमान और पाकिस्तानी लोकल अमेरिकन प्लेयर और पाकिस्तान में ये बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ट्रम्प को जो लोग रेसिस्ट बोलते हैं ना, जी जी, तो ये बात जरूर समझनी होगी कि ट्रम्प अब एक पॉलिटिकल बंदा है। ट्रम्प पूरी जिंदगी एक कारोबारी बंदा था, तो ट्रम्प की ज्यादा लाइफ तो कारोबार में गुजरी है, उसकी पूरी जिंदगी तो निकल ही गई, इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर 70। सो अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस बंदे ने 70 साल पूरी दुनिया के लोगों से बिजनेस किया हो, चाइनीज, जैपनीज, मिडिल ईस्ट, काले, गोरे, यूरोपियंस, वो हर जगह बिजनेस करता फिरता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते अगर आप तासुबी हो और आप रेसिस्ट हो, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। उसके लिए पोलाइट होना जरूरी है बिजनेस लेने के लिए। उसके लिए आपको बिल्कुल राइट। तो एक तो रीजन ये कि वो मुझे नहीं लगता कि वो रेसिस्ट है, पहली बात मुझे नहीं लगता। दूसरा रीजन और सुनने कि उसका ये जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन लोगों में क्लियर आया, उसकी 2 वजूहत थी। एक तो यह कि जैसे बना प्रेसिडेंट, वो उसने आते ही जो 5 मुल्कों 4 मुल्कों मुसलमान मुल्कों पे बैन लगाया था उनके लोगों पे आने पे, पहली बात तो यह कि वो परमानेंट बैन था ही नहीं। ठीक है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर देखने होंगे। वो उसने सिर्फ उन लोगों पे बैन लगाया था जहां से हिस्ट्री में बैकवर्ड में कुछ लोग वहां से टेररिस्ट आए थे और उन्होंने एक्टिविटीज की थी, इस वजह से वो बैन टेम्पररी तौर पे लगाया गया था। उसको पूरी मुसलमान वर्ल्ड ने समझ लिया कि वो उनके ऊपर एक रेसिस्ट किस्म का एक कॉन्सेप्ट और एक परसेप्शन पैदा हो गया। वो एक बात हो गई। दूसरा, आपको एक बात अपने जहन में रखनी होगी लोगों को कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो आज सदर बना है, वो असल में वोट लेके बना है लोगों से, और उसके वोट बैंक में 35-40% ऐसे लोग हैं जो ज्यादा फॉरेनर्स को पसंद नहीं करते। उसमें मैं रेसिस्ट नहीं कहूंगा तो वो रेसिस्ट है नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले साइड में ले जाके बताता हूं कि देखिए, आप भी जैसे आपकी जो कराची में जो एमपीएम बनी थी, जी जी, तो एमपीएम का मकसद क्या था कि भाई कराची वाले को जॉब नहीं मिलती, कराची वाले को हुकूक नहीं मिलते, कोटा सिस्टम और इसकी वजह से हो जाते हैं, हाँ, ये सब सारी चीजें। ठीक
ٹھیک ہے. اچھا, ایم کیو ایم بننے کا سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ پنجاب سے, سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے, بلوچستان سے, سب جگہ سے لوگ آتے تھے اور کراچی میں اپنا سارا حق لے لیتے تھے. اب کراچی والے بیچارے مارے جاتے تھے, نہیں ملتا تھا ان کو کچھ, تو ایم پی ایم بنی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایم پی ایم والے کوئی ریسسٹ تھے یا نہیں, تو بات صحیح کرتے تھے کہ بھائی ہم لوکل ہیں, ہمیں نوکری دو, ہمیں کام دو, ہمارا حق دو. اب یہی اسی فارمولے کو اب آپ ان گوروں پہ لے آئیے جو کہ دیہات میں رہتے ہیں. جی جی. وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ فورنر جو سارے آتے ہیں یہ ہماری نوکریاں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری باتیں ہوتی ہیں جو لوگ کچھ ایک بہت پرسنٹیج ہے امریکہ میں جو امیگرینٹس کو زیادہ فیور نہیں کرتی ہے, لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں اور اب وہ چاہیں نہ چاہیں وہ انہیں ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا. اب یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, امیگرینٹس جو ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے امریکہ میں, انہیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور اٹ ول بی آل اوور ناؤ ویری سون. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ساری. یہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پولیٹیکل پرسنالٹی, اور وہ چونکہ ایک بہت ہی بولڈ, بلنٹ اور آؤٹ اسپوکن بندہ ہے, اس کی وجہ سے وہ کبھی وہ پھنس جاتا ہے. ادروائز تو آئی ڈونٹ تھنک سو ہی از اے ریسسٹ. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہے یا بزنس مین؟ He is a very good businessman, and I'm very sorry to say that he is a kind of a shrewd businessman. اور لیکن بزنس مین کی جو سب سے زیادہ ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مینجمنٹ. اور مینجمنٹ میں پالیٹکس میں بھی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ اس نے جو 4 سال نکالے وہ برے نہیں رہے. میرا نہیں خیال. قطع کلامی یہاں پہ بڑا اہم سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں الینوائے شکاگو سٹی میں رہتا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے. یہاں پر بڑی اسٹرانگ بلیوز ہیں لوگوں کے, اور بڑا اچھا ووٹ بینک بھی ہے یہاں پر ریپبلکن بھی ہیں الینوائے کے اندر. لیکن اگر دیکھا جاتا تو ریپبلکن پارٹی جو تھی ایسے اسٹیٹس میں کام کرتی جہاں پر ڈیموکریٹ زیادہ ہیں, ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے, لوگوں کو اپنے منشور سے آگاہی دینے کے لیے, لوگوں کو اپنے جو نظریات ہیں, خیالات ہیں, اسے اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. یہاں پہ شکاگو میں بہت کم سیمینارز ہوتے ہیں ریپبلکنس کے, اور دوسری اسٹیٹ جو ہیں جہاں پر ریپبلکن کی ووٹ بینک اتنا اچھا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر میں اپنے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ پینڈیمک کے اندر, جس طرح ٹرمپ صاحب نے پیکیجز کا نہ کہ اعلان کیا, جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا, اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو دیا نہیں جاتا پیکیج کو. پولیس والوں کو بھی یہی شکایت ہے کہ ہمیں انعام کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن وہ انعام ملتا نہیں ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ بہت ہی لو انٹرسٹ پر اور فارگیو والے لون بھی دیے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کی, پیکیجز دیے, ان امپلائمنٹ دی, سب کچھ کیا, سارا کچھ کیا. لیکن آپ کچھ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زبردست کام کرنے کے باوجود بھی یہاں پر بہت کم تعداد میں لوگ ریپبلکنس کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ آپ لوگوں کو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنائی؟ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, تھوڑا سا ہسٹری میں چل جائیے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو. جب آپ کسی بھی مدعے پہ بات کرتے ہیں نا تو زمینی حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اب زمینی حقائق کیا بول رہے ہیں ہم کو, وہ دیکھیے آپ. جتنے بڑے شہر ہیں کاسموپولیٹن سٹیز ان امریکہ, میں آپ کو 4 کے نام دیتا ہوں. نیو یارک, شکاگو, ایل اے, ٹھیک, اور فیلڈلفیا. ٹھیک ہے, یہ 4 بڑے بزیسٹ سٹی ہیں, یہ ویل پاپولیٹڈ اور رچ. ٹھیک ہے جی جی. اور ان 4 پہ حکومت کس کی ہے؟ ڈیموکریٹس کی. اور آپ سے نہیں ہے, بہت عرصے دراز سے, سالوں سے. جی جی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے بھائی, یہ امریکہ ہے, کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے, کوئی یہ پاکستان نہیں ہے, یہ کوئی ڈیپ اسٹیٹ نہیں ہے بابو. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کام شکاگو کے میئر کا اور یہ کام شکاگو کی ایڈمنسٹریشن کا, لا اینڈ آرڈر کا, نیو یارک کے ایڈمنسٹریشن کا, اور یہ سب ایل اے کے لوگوں کا ہے, ڈیموکریٹس کا, جو میرے خیال میں مینجمنٹ میں فیلئرز ہیں. 4 بڑے سٹی کا آپ حال دیکھ لیجئے. ہوم لیسنس, کرپشن,
जजेस, पुलिस से लेके टॉप टू बॉटम करप्शन है इन चारों सिटीज में. एक बात, होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, स्ट्रीट क्राइम, होमोसाइड. डेट्रॉइट में देख लीजिए किसकी हुकूमत है, बॉल्टीमोर में देख लीजिए किसकी हुकूमत है, डेमोक्रेट्स की हुकूमत है. में तकरीबन यही आपको 90% जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पे होमलेस की इजारादारी है, वहाँ पे वो बैठे होते हैं होमलेस. और जितने भी ब्रिजेस वगैरह एग्जिट हैं हाईवेज पर, और लेक शोर ड्राइव जो बड़ी मशहूर है समर में, आप यकीन करें कि इतने हजारों की तादाद में टेंटों में होमलेस रहते हैं यहाँ पर, और कोई अच्छा, हल नहीं है. ये अब आप समझ गए. इसीलिए अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो अच्छा, जब मैं कह रहा हूं, अच्छा ये पाकिस्तान की तरह दूसरा कोई नहीं है कि भाई आप किसी एमपी एमएनए को आप बजट देते हो और वो जाके अपनी जगह पे लगाए. हमारे पास तो ऐसा उल्टा हाल है पाकिस्तान में कि जो लोकल गवर्नमेंट बेचारी उसको पैसे ही नहीं मिलते. ठीक है ना. तो यहाँ तो ऐसा नहीं है. शिकागो की लोकल बॉडीज को, सब कौंसल्स को, हर जगह सबको पैसे दिए जाते हैं. उनके पैसे बंधे हुए होते हैं, उनको टाइम पे मिल जाते हैं. ठीक है. अब उनकी टाउनशिप के अंदर डेमोक्रेट की पार्टीज की टाउनशिप जो काउंसिल्स बनी हुई है उसमें करप्शन है अगर, तो ट्रंप क्या करे, रिपब्लिकन पार्टी क्या करे. दूसरी बात ये कि वो काम फेडरल गवर्नमेंट को काम भी नहीं करने देते. बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त पीटीआई काम करना चाहती है सिंध कराची में, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसे काम करने नहीं दे रही. यस और नो? ऐसा ही है ना. जी जी बिल्कुल, काम नहीं करने देते जी. तो इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट की इंटरप्शन या जो उसका जो अमल दखल होता है वो लोकल गवर्नमेंट पसंद नहीं करती, सिवाय से कि पैसे दो और पैसे दो. ये इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी इन इलाकों में ज्यादा काम नहीं कर पाती थी. ये वजह है. आई सी. साहब, बड़ा आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट. मेल के थ्रू वोट दिया जा रहा है. लोग मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर लाइब्रेरीज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी अर्ली वोटिंग भी शुरू हो चुकी है, सब जगह हो रहा है. कहा जा रहा है कि ये मामला जो है बड़ा, ये जो इंतखाबात हैं इस दफ़ा के बड़े हसास नौयत के होंगे. एल गोर साहब के देखिए बाद में वोट बरामद हुए. एक मेल मैन को भी देखा गया कि वीडियो वायरल हुई कि वो वोट जो है वो फेंके जा रहे हैं. क्या आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब के मुताल्लिक आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों में वैसे ही एक बबल बनाया हुआ है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं. इधर बाइडन साहब जो हैं वो तिलावत और हदीसों का और आयतों का सहारा भी ले रहे हैं मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए. ये सारी चीज़ें मैंने बताई. क्या आप समझते हैं कि इन सारी सूरत हाल के अंदर ट्रम्प साहब जीत पाएंगे? और ये ट्रम्प का, मैं आपको बताता हूँ असल बात क्या है. देखिए, अमेरिका की इलेक्शन की हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं. वर्स्ट? ओह माय गॉड. अच्छा. और हालांकि हिस्ट्री में इतना पैसा इलेक्शन में नहीं लगाया गया पहले. पैसा लगने के बावजूद यही मैं कहने वाला था कि पैसा लगने के बावजूद वर्स्ट हो रहे हैं. अच्छा. और उसकी वजह सुन लीजिए आप. उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा जूनियर बुश का जब इलेक्शन था पहला एल्गोर के साथ, उसका रिजल्ट भी कुछ दिनों के बाद आया था. ठीक है. और वो इतना वर्स्ट इलेक्शन नहीं था, वो सिर्फ झगड़ा पड़ गया था फ्लोरिडा में. तो यहां पर तो पूरे मुल्क में झगड़ा पड़ा हुआ है ना. इस दफा तो पूरा मुल्क परेशान है वोटिंग के लिए. कैसे करे वोट कैसे करे, जाके वोट करे, मेल इन बैलेट कर ले, पोस्ट से भेज दे, कैसे करे. वो सब आदमी परेशान है, कंफ्यूज है लोग. हालांकि इस वक्त तारीख में सबसे पहली बार अमेरिका के जो एडवांस मेल इन बैलेट्स हुए हैं वो इससे पहले इतने कभी भी नहीं हुए. इसके बावजूद ये फड्डा पड़ेगा इलेक्शन के बाद. और इस इलेक्शन का अल्लाह हाफिज है. दुआ करें खैर खैरियत से हो जाए. और ये सब हमारी जो हालात नज़र आ रहे हैं कि खूनरेजी ना हो जाए. अभी आपने देखा होगा मिशिगन में किडनैप करने की कोशिश की गवर्नर को. ये सारी एक निशानियां हैं. अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सबको रखे और ये खैर आफियत से इलेक्शन हो जाए.
सऊद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मसरूफियात में, इलेक्शन बिल्कुल करीब है, ज़हमत दी। मैं अगले प्रोग्राम में हो सकता है कि एक मुबाहिसा रखूँ कि इसमें डेमोक्रेट पार्टी के भी उम्मीदवार हों और आप भी हों, उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू शुनूत करेंगे। बड़ा अच्छा रहेगा प्रोग्राम में, आपको मैं एडवांस में बताऊँगा। लेकिन ये आपसे बात करने के बाद थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है बहुत सारे लोगों को, तो मुझे भी हुई और मैंने कहा कि इस तरह का एक प्रोग्राम भी अरेंज किया जाए। बहुत शुक्रिया सऊद सिद्दीकी साहब, सलामत रहें, इसी तरह आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने बड़ी मुफीद मालूमात ट्रंप के हवाले से जो लोगों को शक व शुबात पाए जाते हैं, आपने बहुत ज़्यादा क्लियर की लोगों के जहन में जो बातें उनके अगेंस्ट बैठी हुई हैं और अपनी पार्टी की आपने नुमाइंदगी की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आपके और आपके सामाइन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामीन, हमारे ज़मीन में सऊद सिद्दीकी साहब थे, रीजनल कोऑर्डिनेटर रिपब्लिकन पार्टी पेंसिल्वेनिया यूएसए से। इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था। अरसा दराज से पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक्टिव हैं और कम्युनिटी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपने सुनी ट्रम्प साहब के हवाले से बहुत सारी जो नेगेटिव बातें, मुसलमान कम्युनिटी जो हमारे हैं, मुसलमान मालिक हैं, पाकिस्तान है, उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको उन्होंने क्लियर किया और अपना मौक़िफ़, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया, उनका मंशूर पेश किया। आपने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बड़ी अहम मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा लापता अफराद के हवाले से, लापता सहाफ़ियों के हवाले से। और ये अरसे दराज से पाकिस्तान में ये चीज़ें होती जा रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। इस पर हमारी आवाम को अपनी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसने इस बारे में कहा था कि ऐसा नहीं होगा हमारी गवर्नमेंट में इमरान खान की, और ऐसा ही हो रहा है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, एक उनका एड सुनिए, स्पॉन्सर सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उसके साथ ही हमारे फ्रेस्को, डे फ्रेश और चांदनी बोती का एक ऐड होगा, वो भी आप सुनिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करूँगा कराची के हवाले से, लापता पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उस पर। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. मोज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude.
sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of your favorite chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of pista and magical saffron. Day Fresh flavored milk. Dude with an डे attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर हूट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज्जत से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क। तो सामीन आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने प्लेजेंट ट्रैवल और हमारे ऐड थे डे फ्रेश और निम्को फ्रेस्को आप बाय कर सकते हैं किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से और इसके साथ चांदनी बोतीक बेहतरीन मलबूसात हैं इनके पास शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आप इनसे कांटेक्ट कीजिए दीवान एवेन्यू पर एक खूबसूरत सा इनका बोतीक है आपको एक खूबसूरत सी शायरी परवेज़ अनवर वधावन साहब की आवाज़ में सुनाते हैं हमारे साथ रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर हाजिर होते हैं सुबह सुबह की सैर होगी। हम आपको ना एक बड़ी प्यारी सी पोएम दे रहे हैं जिसमें आपको सैर कराएंगे। सुबह सुबह की सैर होगी तो बहरहाल आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है तो पोएम शुरू करते हैं। इसका उन्वान है बागो बहार। तो ये हम शुरू करते हैं। बाग हो बहारा भी हो समा हो सुहानी। बाग हो बहारा भी हो समा हो सुहानी। सुहानी वाह सुबह सुबह सैर को जाते हैं सैरों के दीवाने। सुबह सुबह सैर को जाते हैं सैरों के दीवाने। शबनम पे चलना वाह रोज मामूल था इनका। शबनम पे चलना रोज मामूल था इनका। दौड़ना भागना उछलना और कूदना इनका। दौड़ना भागना उछलना और कूदना इनका। भली लगती हैं उड़ती परिंदों की टोलियाँ। भली लगती हैं उड़ती परिंदों की टोलियाँ। जा रहे हैं उड़ते बोलते अपनी अपनी बोलियाँ। जा रहे हैं उड़ते बोलते अपनी अपनी बोलियाँ। आम जामन के फलों से आम और जामन के फलों से लदी हुई टहनियाँ। आम और जामन के फलों से लदी हुई टहनियाँ। लाल नीले पीले फूलों पे उड़ती हुई तितलियाँ। लाल नीले पीले फूलों पे उड़ती हुई तितलियाँ। सर्दी के दिनों में
نہروں سے اٹھتا ہوا دھواں، سردی کے دنوں میں نہروں سے اٹھتا ہوا دھواں، واہ، گرم کپڑوں میں سیر پہ تھے بچے بوڑھے اور جوان، گرم کپڑوں میں سیر پہ تھے بچے بوڑھے اور جوان، زندگی کو بہاروں میں سرگرداں رکھتے ہیں جو، زندگی کو بہاروں میں سرگرداں رکھتے ہیں جو، حکیم ڈاکٹر طبیب سے بچ کے رہتے ہیں وہ، حکیم ڈاکٹر طبیب سے بچ کے رہتے ہیں وہ۔ تو بھائی یہ نظم آج آپ کے لیے ہم نے کی، انشاءاللہ آپ اسے پسند کریں گے، اور یہ صبح کی سیر جو ہے یہ زندگی بڑھاتی ہے، تازی ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے صحت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو یہ ڈاکٹروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دوائیوں سے، پریشانیوں سے، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ امراض ہیں ساری، ان سے بچنا چاہیے، صبح کی سیر کریں، جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب صحت مند رہیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور صبح کی سیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پرویز ودان صاحب، بہت خوبصورت آپ نے شاعری پیش کی، آپ کی پویم بہت ہی خوبصورت تھی۔ سامعین پلیز فیڈ بیک دیجیے، نام لکھ کر پرویز انور وداون صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بڑی اچھی پوئٹری بھیجتے ہیں اور ان کی شاعری ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور حالات پہ گفتگو کرتے ہیں، حالات پہ شاعری کرتے ہیں، بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، اور بڑی کبھی کبھار یہ مزاحیہ بھی بھیجتے ہیں، اس کا بھی جواب نہیں ہوتا۔ سامعین آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اوہیر ایئرپورٹ پر، جو میں نے فرائیڈے کو بنائی تھی، اور کرونا کے حوالے سے کہ جس طرح کرونا پھیل رہا ہے، ٹریولرز جو ہیں اب وہ کس طرح احتیاط کر رہے ہیں، لوگ اب ٹریولنگ کو ترجیح نہیں دے رہے، زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، تو آپ بھی احتیاط کیجیے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد لاپتہ افراد کے حوالے سے، گمشدگیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے۔ الرحمن الرحیم، معزز سامعین السلام علیکم۔ توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے ریڈیو اے زندگی ویب ٹی وی شکاگو کا۔ آج میں شکاگو اوہیر ایئرپورٹ پر ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے کرونا کی جو وبا ہے پھیل رہی ہے، سارے کاؤنٹرز جو ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تقریباً شام کے 7 بج رہے ہیں، فرائیڈے ہے، جو ڈیٹ ہے اکتوبر 23، 2020 ہے، سارے کاؤنٹر خالی ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے لوگ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، مسافر بالکل خالی نظر آ رہا ہے۔ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی سارے جو بورڈنگ پاس کے لیے لوگ مسافر آتے ہیں اپنے بورڈنگ پاس بنانے کے لیے، وہ بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اب اوائڈ کر رہے ہیں ٹریول سے۔ تو پلیز آپ لوگ بھی احتیاط کریں اور اپنے نزدیک بہت کم لوگوں کو آنے دیجیے۔ بہت ساری پارٹیز میں لوگ جا رہے ہیں، ملنا جلنا کر رہے ہیں، بہت احتیاط کیجیے۔ ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، گلوز یوز کریں، یہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، کیونکہ کرونا جو ہے جس کی وبا دوبارہ یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو آپ کی سیفٹی فرسٹ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ توصیف صدیقی، اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ ایک خصوصی سی رپورٹ آپ نے سنی، آپ کو پسند آئی ہوگی کہ کرونا کس طرح پھیل رہا ہے۔ اوہیر ایئرپورٹ جو کبھی دنیا کا نمبر 1 بزیسٹ ایئرپورٹ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریولرز ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، تو پلیز آپ بھی احتیاط کریں۔ ہمارے درمیان میں ڈاکٹر ایمن تھیں، انہوں نے اویئرنیس دی آپ کو۔ ڈاکٹر ظفر بخاری تھے کہ معیشت کس طرف گامزن ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی روشنی ڈالی، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں کن احتیاطی تدابیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آنے والے وقت جو ہے اکنامی کے حوالے سے بہت کٹھن ہوں گے، تو اس پر پلیز اپنے ہاتھ کو ٹائٹ رکھیں، ایک ایک پینی کو اپنے دانتوں سے دبا کے رکھیے پلیز، کیونکہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی سروائیو کر سکے گا۔ اپنی بے جا خریداری، فضول خرچیوں پر احتیاط کیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سعود صدیقی صاحب ریجنل کوارڈینیٹر ہیں ریپبلکن پارٹی پینسلوینیا سے۔ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تھا، انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف اور منشور بیان کیا، اور آنے والے انتخابات میں ان کی کیا تیاری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، یقیناً آپ کو پسند آئی۔ آج جو میں آپ سے اہم گفتگو کرنے والا ہوں، پاکستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے۔ لاپتہ صحافی ہو رہے ہیں۔ علی عمران پچھلے دنوں لاپتہ ہوئے، 22 گھنٹے بعد وہ بازیاب ہوئے، گھر پر آئے۔
یہ ہمارا ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے. 90s سے میں دیکھ رہا ہوں. کراچی کے لوگ تو میں کہتا ہوں بلکہ عادی ہو چکے ہیں, ان کے لیے تو نارمل بات ہو گئی ہے بیچاروں کے لیے کہ جب مرضی ہوتی تھی کہ پڑوس کے یا علاقوں کے لڑکوں کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا تھا, نیم بھرونا ان کو کر دیا جاتا تھا, تپتی ہوئی دھوپ کے اندر روڈ پہ ان کو بٹھا دیا جاتا تھا, کوئی پریشان حال نہیں تھا. کچھ مخالفین جو تھے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اگر ہوتے تھے تو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے کہتے تھے کہ ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے, اچھا ہوا ان کے لڑکے کو لے گئے یا ان کے بیٹے کو لے گئے یا ان کے شوہر کو لے گئے. منع بھی کرتے تھے کہ نئی پولیٹکس میں پڑھیں. پورے علاقوں کے محاصرے ہوتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے, ماورائے عدالت قتل ہوا. یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت جو انہوں نے وعدے کیے تھے شروع میں کہ میرے دور حکومت میں ایسا نہیں چلے گا اور لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے. علی عمران بعد میں بازیاب ہوئے آئے, ان سے کہا کہ ان کا جو چہرہ تھا مولانا صاحب جو بھی حال ہی میں ان کو شہید کیا گیا ان سے کہ قاتل سے مل رہی تھی. تو بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اچانک ایک آدمی کو غائب کر دیں؟ آپ اگر کوئی شکل بھی مل رہی تھی تو آپ وارنٹ لے کر آئیں, کچھ طریقے سے آئیں, ان کو لے کے جائیں, سب کے سامنے لے کے جائیں, ہم تفتیش کر رہے ہیں, اس کے بعد واپس آ جائیں گے. اگر تو یہ مجرم ہے یا ملزم ہے جو بھی ہے وہ قانونی طریقے سے کارروائی ہو. یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی صحافی لاپتہ ہو جاتے ہیں, کبھی لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. اس سے پاکستان کا امیج جو ہے بری طرح بدنام ہو رہا ہے. موجودہ حکومت سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے کہ مزید اس ملک کو آپ 22 سال تک تو پاکستان کو کرپٹ ملک کہتے رہے اور پاکستان کی کرپشن میں ریٹنگ بڑھاتے رہے, یہی کہہ کہ یہ ملک کرپٹ ہے, یہ ملک کرپٹ ہے. اب تو آپ کے پاس اقتدار بھی آ گیا, آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ کے ساتھ ووٹ بھی ہے, آپ کے ساتھ عوام بھی ہے. آپ جس طرح جیسے تیسے دروازہ توڑ کر آئے, کھول کر آئے, نیچے سے آئے, اوپر سے آئے, جس طرح بھی آ گئے اقتدار میں آ گئے. لیکن سوچیں ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کا بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے, جس کا شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے, جس کا بیٹا لاپتہ ہو جاتا ہے. ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ کسی جرم میں انوالو ہے تو اس کو ایک دم اچانک غائب کر دیا جائے؟ یا اگر کسی نے آزادی صحافت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. ہمارے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں, چاہتے تو ہیں سچ سننا, جب آدمی لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آج صحافی کھڑے ہوئے ہیں اور پورے دنیا میں انہوں نے احتجاج کیا. متی الرحمان کے لیے احتجاج کیا تو بازیاب ہو گئے. علی عمران کے لیے احتجاج پوری دنیا میں ہوا صحافی برادری نے, تو بازیاب کہ عوام کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ عوام کیوں اتنی بے حس ہے؟ اگر تو کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کی جرم کی برابر سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. لیکن یہ کس طرح کا ہمارے ملک میں ایک سسٹم نافذ ہو گیا ہے کہ عرصہ دراز سے کہ 90s سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور کراچی میں جو جس طرح ہوا, اس کو ایک شیوا بنا رکھا ہے کہ جب مرضی ہوتی کسی آدمی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اس طرح صحافتی میدانوں میں اور دوسرے غیر ملکی میڈیا کے اندر جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ کس طرح بدنام ہو رہا ہے. کس طرح صحافیوں کی عزت اور ان کا تقدس کس طرح پامال کیا جا رہا ہے. صحافی حضرات اب انقلابی بنتے جا رہے ہیں اپنی تحریروں میں, اپنے کالمز میں, اپنی رپورٹنگ میں. وہ اگر سچائی نہیں دکھاتے تو عوام کہتی ہیں تو بک گیا ہے, تو لفافہ ہے. اگر سچائی دکھاتے تو غائب ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگ گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیسی قوم ہے؟ کتنی بے حس قوم ہے کہ لوگ جو ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں 1-2 سال اور کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا تعلق MKM سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا PTI سے کسی سے, تو اس کے اوپر نام رکھے کہ یار تو ان کے ہیں نا, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. کب اپنے لوگوں کو آپ اپنا کہنا شروع کریں گے کہ یہ پاکستانی ہے؟ بڑے فخر سے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو پنجابی ہوں, میں تو مہاجر ہوں, میں تو پٹھان ہوں, میں تو بلوچی ہوں. پاکستانی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا کمپیٹیٹر انڈیا ہے. ہر بات میں انڈیا 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 کا رونا. 47 سے ہم بڑے پیمانے پہ بجٹ دے رہے ہیں, اپنی فوج کو بھی سب کچھ کر رہے ہیں, سارے ملک کا تحفظ بھی کر رہے ہیں. انڈیا سے بڑا کمپٹیشن ہے. انڈین ہمیشہ اپنے آپ کو انڈین کہتے ہیں. آئی ایم انڈین. وہ کبھی یہ نہیں کہتا میں گجراتی ہوں, میں سکھ ہوں, میں برمن ہوں, میں فلانا ہوں. وہ تو فوراً یہ کہتا ہے کہ میں تو انڈین ہوں. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ کی بات, آپ کا ہی ملک تھا, وہاں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بنگالی ہوں, بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں بنگلہ دیشی ہوں میں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کے لوگ آپ کی صفوں سے غائب ہو رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اس گندے اور غلیظ نظام کو کون بدلے گا؟ اس کو صرف عوام ہی بدل رہی ہے. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاتا پھر چالوں کہ آج اپوزیشن اور حکومت کے پیچھے عوام ہے. یہ عوام اگر نکل گئی نا, بڑا خطرناک مرحلہ ہو جائے گا.
آپ کا آئی جی جو ہے وہ بھی متنازع ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی غائب کرنے کی اطلاعات آ رہی ہے, پھر تردید آ جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے. میں اگلے پروگرام میں ایک اہم پولیس آفیسر کو بھی اس پروگرام میں اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ پولیس کی کیا اوقات ہے, کیوں اتنا پولیس کو میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو احساسات ہیں ان کو مجروح کیا جا رہا ہے, ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو وہ ادا کرنی نہیں دی جا رہی. پلیز سوچئے یہ جو لاپتہ لوگ ہو رہے ہیں اس سے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے. 22 سال ایک آدمی نے آپ کے ملک کو صرف کرپٹ کہہ کے تباہ برباد کر دیا. آپ لوگوں کو کرپشن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج ہم اس ملک میں رہتے ہیں, کہیں بھی میں دوسرے ممالک میں بھی پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں, اور تمہارے ملک کی جو حکومت ہے وہ کرپٹ ہے, تمہارے ملک میں کرپشن ہے. کرپشن کہاں نہیں ہے؟ کرپشن تو سب جگہ ہے, لیکن لوگ اس طرح اپنے لوگوں کا استحصال نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے لوگوں کا کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو اپنا لوگ نہیں کہتے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. کہیں کہ یہ پاکستانی ہے, یہ ہمارے آدمی ہے. بھائی اگر آپ اپنے ملک کی قدر نہیں کریں گے, اپنے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے نا, تو پھر آپ کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ کو صرف تھریڈ ہی ملیں گی اور دنیا جہاں میں رسوائی ہی ہوں گے. صحافت جیسا ایک مقدس پیشہ جو ہے اس کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. تو کچھ سوچئے, سمجھیے اور اپنی صفوں میں اتحاد لے کر آئیے, اتحاد برقرار رکھیے. کہ بے جا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں لوگ, ان کے اوپر غلط مقدمات بن رہے ہیں, ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے, صرف اس پر ذاتی پسند ناپسند سیاسی اختلافات اس کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے, الزامات کی بھرمار. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کھاتا کھول دیا جاتا ہے کہ ایک پارٹی ہو یا کسی کے خلاف, بس سارے گناہ اسی نے ہی کیے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے سب اسی کے ایما پر ہو رہے ہیں, وہی سب کچھ کر رہا ہے. باقی جو پورے ملک کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ تو سوچیے اس بارے میں. ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اگلے پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا, 1 بجے شکاگو ٹائم, 11 بجے پاکستان ٹائم. سننا نہیں بھولیے گا سنڈے کو. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.